अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा वतश्तकी इलल्लाहि वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। अल्लाह ताला की रहमत और तौफीक से आज हम सूरा मुजादला शुरू कर रहे हैं। सूरा मुजादला से इब्तिदा होती है 28वें पारा की। अल्लाह ताला का ये फजल और करम है कि रफ़ा में दरसे कुरान शुरू किए हुए आज हम 28वां पारा शुरू कर रहे हैं। और अगर अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कुरान मजीद की तकमील भी होगी। और ये अल्लाह ताला का फजल ही कहिए, थोड़ा थोड़ा करते आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 28वें पारे पे पहुंच गए। सूरा मुजादला शुरू में ही जैसे अल्लाह जल्ला जलालुहु का ये फरमान है, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका, तो इसी से ही मुजादला इस सूरा को कहा गया है। जादला युजादिलु, मुजादला का माना होता है बहम, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू में जो है वो अपनी बात मनवाने के लिए जोर देना, इसलिए मुजादला कहा गया। असल में पहले हम ये पढ़ आए हैं सूरा अहज़ाब में, अल्लाह ताला ने मुंह बोले बेटे के बारे में वहाँ तफसील से गुफ्तगू की थी कि वो हकीकी बेटा नहीं होता। आप जितना भी उसको कह लें या आपके दिल में उसकी कितनी भी कदर मंजिलत हो या उसके दिल में आपके लिए बतौर वालिद या वालदा ही एहतराम क्यों ना हो, लेकिन वो हकीकी अहकाम नहीं पा सकता। ऐसे ही वहां पर ये थोड़ा सा तज़किरा हुआ था कि बाद लोग अपनी बीवियों को कह देते हैं तू मेरी माँ जैसी है, तो वो माँ हो नहीं जाती। ये कहना तुम्हारी जुबान की हद तक एक कौल है, लेकिन इतनी बात कहकर वहां पर बात खत्म कर दी गई थी। जैसे बेटा हकीकी नहीं हो सकता, वैसे ही बीवी भी माँ नहीं हो सकती। लेकिन उसके जुमला अहकाम जो है वो इस सूरह मुबारका में आए। इसको अरबी ज़ुबान में ज़िहार कहा जाता है। तो ज़िहार के जो अहकाम हैं वो सारे के सारे यहाँ पर जो है वो अल्लाह जल्ला जलालहू ने जिक्र किए हैं। और यहाँ पर चूंकि एक पूरा कानून है ज़िहार का और उसके मुतल्लिक़ जितने अहकामात हैं वो सारे यहाँ पर जिक्र किए गए हैं। और इस सूरा का वक्त नज़ूल जो है वो तमाम मुफस्सिरीन ने तकरीबन 5 हिजरी का जिक्र किया है। सन 5 हिजरी में ये सूरा मुबारका नाजिल हुई है, क्योंकि जो खातून नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो तशरीफ़ लाई और उन्होंने अपनी बात अल्लाह के रसूल के सामने रखी, उनका ये वाक़या बाज़ रिवायात में मालूम होता है कि वो गालबन 5 हिजरी का जो है वो वाक़या है। इस सूरा में जहाँ पर ज़िहार का मामला है, उसी तरह इसमें आगे जाकर जो है वो अल्लाह जल्ला जलालहू ने और भी अहकाम जिक्र किए हैं जिनको मुसलमानों को जिनके ऊपर कायम रहने की जो है वो पूरी ताकीद की गई है। और इसी तरह जो है वो अल्लाह जल्ला जलालहू ने बाद में मुनाफिकीन का भी तज़किरा यहाँ पर किया है कि वो आपस में सरगोशियाँ करते हैं और अहले ईमान का ये शेवा नहीं है कि वो हक के मुकाबले में आपस में बैठकर भी अगर अलहदगी में भी कोई बात करे तो हक के खिलाफ हो या उससे जो है वो रुगर्दानी करने वाली हो, जबकि मुनाफिकीन के लिए इस तरह का करना हकीकत में अपने आप को अल्लाह के गज़ब की दावत देना है। और इसी तरह बाद मुआशरती जो उयूब थे मुआशरे में जो जाहिलियत से आए जा रहे थे, तो उनके हवाले से भी गुफ्तगू हुई है इस सूरा मुबारका में। और चूँकि मुस्लिम मुआशरे में मुनाफिकीन और मुज़ब्ज़बीन और हर तरह के लोग, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ुबान से कह दिया अब उसके खिलाफ कोई और तो कार्रवाई नहीं है, लेकिन ऐसे अफराद तो पाए जाते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान हैं लेकिन उनके अंदर जो है वो ईमान अपने पूरे उरूज पर नहीं है। तो ऐसी सूरत में उन लोगों के हवाले से भी इस जो है वो सूरा मुबारका में खबरदार किया गया है कि अगरचे ये सारे मुसलमान ही हैं और बाद लोग जो है वो अपने ईमान की कमज़ोरी की वजह से गैर मुसलमों के साथ या कुफार के साथ जो है वो मोहब्बत की पींगे बढ़ाते हैं, तो उस सिलसिले में भी आप लोगों को ख़ास तौर पर अहले ईमान को ये जो है वो जहन में रखना चाहिए कि उनके मामले की वजह से तुम कहीं
جو ہے وہ اپنے ایمان سے جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹ جانا، بلکہ تمہیں خالص اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ ہی اپنا معاملہ رکھنا ہوگا۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں، خواہ تمہارا باپ آ جائے، تمہارا بھائی آ جائے، تمہاری ماں آ جائے، حق سے ادھر ادھر ہونا یہ تمہارے لیے یا تمہارے ایمان کے لیے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ ساری گفتگو اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگی۔ اور ابتدائی طور پر جو ہے وہ شروع میں تو زہار کا معاملہ ہی ہے، اور یہ خاتون جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے وہ اپنی شکایت لے کر آئی ہیں، ان کا نام جو ہے وہ سیدہ جو ہے وہ، ان کا بعض روایات میں خولا نام آیا ہے، بعض میں خویلہ اور بعض میں جمیلہ، لیکن عام معروف جو ہے یہ خولا بنت ثعلبہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے خامد جو تھے اوس بن صامت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، بوڑھے آدمی تھے، یہ عبادہ بن صامت کے بھائی ہیں، لیکن عبادہ بن صامت معروف صحابی ہیں، مقربین میں سے ہیں، تو ان کے یہ بھائی تھے، بوڑھے ہو گئے، وہ ایک دن غصے میں کسی بات پہ جو ہے وہ اپنی بیوی کو کہہ دیا، انتی علیہ کظہر امی، تو ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ یہ جاہلیت میں عام تھا کہ جس خاتون کے ساتھ، جیسے ایک طلاق کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ طلق توڑ لیا جاتا ہے، اس میں طلاق سے بھی زیادہ سخت جو ہے معاملہ برتا جاتا تھا کہ طلاق تو دے دی چلو، اور بیوی تھی، معاملہ ختم ہوا، اب اس کے ساتھ تعلق نہیں رہا، اب اس کے ساتھ حرمت والا بھی معاملہ قائم ہو جاتا تھا کہ یہ ایسے ہے جیسے میری ماں ہے، تو اب اس کے ساتھ اگرچہ وہ جو مساہرت کا معاملہ ہے یا زوجیت کا معاملہ وہ بھی ختم ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ابدی حرمت جو ہے وہ اپنے اوپر لگا لی جاتی تھی۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سلسلے میں اس کو ختم کیا۔ اب چونکہ یہ سیدنا اوس بن صامت جو تھے، انہوں نے یہ معاملہ کر لیا، تو سیدہ خولا جو ہیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے گئی، اور اس وقت تک زہار کے بارے میں واضح احکام نہیں آئے، زہار کے بارے میں تفصیل نہیں تھی، ہاں البتہ یہ تھا کہ وہ تمہاری ماں ہو نہیں جاتی جس طرح تم کہہ دیتے ہو، بلکہ وہ پیچھے جیسے میں نے ذکر کیا ہم پڑھائیں۔ تو اب یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس ساری تفصیل کو ذکر کیا ہے۔ ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً سن لیا اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کا قول یا اس خاتون کی بات جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خامد کے بارے میں۔ تجادلک، اپنی بات جو ہے وہ رکھ رہی تھی آپ کے سامنے اپنے خامد کے بارے میں۔ وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی۔ شکایت کیا تھی؟ وہ حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ وہ کہتی تھی کہ اب یہ تو بوڑھا آدمی ہے، اگر میں بچوں کو اس کے پاس چھوڑ کے جاؤں گی تو بچے ضائع ہو جائیں گے، اور اگر میں اپنے پاس رکھوں گی تو میں ان کو کھلاؤں گی کہاں سے؟ تو ہمارا گھر تو برباد ہوا ہی ہوا، بچوں کا جو ہے وہ معاملہ وہ خراب ہو گیا۔ اس سلسلے میں واضح حکم کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے جو احکام ہیں ان میں سے یہ تو بتا دیے ہے کہ وہ ماں نہیں ہوتی، تو اب یہ میں اس کی بیوی رہی کہ ماں کا معاملہ تو چلو ایک الگ ہے، اب میں اس کی بیوی رہی کہ نہیں رہی، اب یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ شکایت کر رہی۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، واللہ یسمع تحاورکم، اللہ یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہارا آپس میں جو تحاور تھا، ایک دوسرے کے ساتھ کلام تھی، وہ اللہ نے سن لی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تو ہر کسی کی سنتا ہے اور ہمہ وقت سنتا ہے، تو یہاں پر یہ خاص واقعے کا اللہ ذوالجلال والاکرام کو خاص طور پر سننا، اس سلسلے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ابھی خاتون اللہ کے رسول کے گھر میں موجود تھی کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ سیدہ خولا کا مقام صحابہ کی نظر میں بہت بڑا تھا کہ خاتون اپنا جو ہے مقدمہ اللہ کے رسول کی عدالت میں پیش کر رہی ہے، ابھی فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو اللہ کی طرف سے وہی آگی کہ اس کا حکم اور آرڈر یہ ہے، لہذا اس خاتون کا ایک بہت بڑا مقام ہے اللہ کی نظر میں کہ فوری آ گیا، ورنہ بعض لوگوں کی باتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد، ایک عرصے کے بعد، لیکن یہاں اس کا فوری جو ہے وہ آیا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے تمہاری دونوں کی باتیں جو آپس میں تمہاری گفتگو ہوئی وہ سنی ہیں، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تو ہے سننے والا، دیکھنے والا ہے، اللہ تمہیں دیکھتا بھی ہے، تمہاری باتوں کو سنتا بھی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے بات کو سن لی، اب اس کا حکم جو ہے وہ اللہ بیان کرتے ہیں، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں، یظاہرون، ظاہر یظاہر، وہی زہار،
اور زہار کیا ہے اس کی تفصیل یہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں تجھ سے برات کا اعلان کرتا ہوں اور تمہیں اپنی ماں سمجھتا ہوں، یا بہن یا بیٹی یا جو بھی رشتے جو ہے وہ حرام ہیں اس کے بارے میں۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو بھی زہار کرے اپنی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ، ما ہن امہاتہم، نہیں ہیں وہ ان کی مائیں، جس نے بھی زہار کا معاملہ کیا وہ اس کی ماں نہیں ہوگی، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے، ماں صرف وہی ہے جس کی حقیقی اولاد ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ، بلکہ وہ کہتے ہیں، یقیناً ان کا یہ قول منکرن، منکر قول ہے، اس کی نکیر کی جانی چاہیے، اس کو ناپسندیدہ جو ہے وہ گردانا جانا چاہیے، من القول وزورا، اور جھوٹی بات۔ اب جس شخص نے بھی یہ بات کی اس نے ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہی ہے، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ اس کی ماں ہو جاتی ہے اور نہ ہی وہ حقیقی ماں کا رتبہ پا سکتی ہے۔ حقیقی ماں وہی ہے جس کے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ یقیناً درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا۔ یعنی اگر یہ قول جو جس نے کہا اپنی بیوی کے بارے میں، اس نے یہ منکر قول کہا ہے، اگر اللہ چاہے تو اس پر ایسی گرفت کرے اس کی کہ اس کو سزا میں جو ہے وہ بدل دے، اور اس کے اس گناہ کے عوض اللہ جل جلالہ اس کو جہنم کا مستحق ٹھہرا دے، لیکن اللہ عفو ہے، غفور ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اس قول پر بھی اگرچہ یہ برا ہے لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام درگزر کرتا ہے۔ لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، والذین یظاہرون، اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، ثم یعودون، پھر وہ واپس پلٹتے ہیں، عاد یعود، واپس پلٹتے ہیں، لما قالوا، اسی بات کی طرف جس کو انہوں نے کہا، فتحریر رقبہ، پس ان کے لیے اب خمیازہ یہ بھگتنا ہے یا فدیہ یہ دینا ہے، فتحریر رقبہ، آزاد کریں ایک گردن، فتحریر رقبہ۔ اب اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیا تو اس زہار کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ دوبارہ اس کو اپنی بیوی بنا کر رکھے، وہ ہے اس کی بیوی، کیونکہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ ماں تو ہے نہیں، وہ ہے تو بیوی ہی، لیکن اب اس کے اوپر اس قول کی وجہ سے یہ حرمت آ گئی کہ اب اس کو بیوی کو بطور بیوی اپنانے کے لیے اب اس کو کوئی جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ جرمانہ 3 طرح کا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ فتحریر رقبہ، پہلا یہ ہے کہ وہ ایک گردن آزاد کرے، من قبل ان یتماسا، پہلے اس کے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوئیں، میاں بیوی کی قربت سے پہلے وہ ایک گردن آزاد کریں۔ ذالکم توعدون بہ، اس کی تمہیں وعظ کیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت ہے، وعظ ہے کہ اپنی بیوی کے قریب جانے سے پہلے ایک گردن آزاد کرو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو خوب جانتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ خبیر ہے تمہارے اعمال سے۔ اس سے مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ بسا اوقات اس طرح کے معاملے چونکہ گھروں میں ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان بات ہوئی اور بعد میں آپس میں جو ہے وہ انہوں نے صلح کر لی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی، اور اس طرح کا قول بولا اور پھر اس کے بعد بطور میاں بیوی رہتے رہے اور کوئی جرمانہ اور کوئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فدیہ مقرر تھا وہ ادا نہیں کیا، تو واللہ بما تعملون خبیر، دنیا میں کسی کو نہ پتہ لگے، وہ خبیر جاننے والا ہے، وہ تمہارے اس عمل سے، تمہارے اس قول سے بخوبی واقف ہے۔ اگر تم اس کے احکام کے اوپر عمل نہیں کرو گے تو کل کو تمہیں پکڑا جائے گا، وہ خبیر ہے، وہ جانتا ہے۔ فمن لم یجد، اب اگر پہلی صورت جو یہ تھی کہ گردن آزاد کرے، فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، یعنی گردن نہیں اس کو ملے، فصیام شہرین متتابعین، تو اس کے لیے پھر فدیہ یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے رکھے، اس کے لیے کفارہ یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے، شہرین متتابعین، 2 مہینے پے در پے، یعنی 60 دن مسلسل، ایک دن کا ناغہ نہیں، پورے 60 دن وہ روزے رکھے۔ یہ بھی من قبل ان یتماسا، قبل اس کے کہ دونوں میاں بیوی آپس میں چھوئیں۔ فمن لم یستطیع، پس جس کے پاس طاقت نہ ہو روزے رکھنے کی، اللہ کتنا غفور ہے، گردن آزاد کرو، گردن نہیں مل رہی یا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھو۔ فمن لم یستطیع، پس جو استطاعت نہ رکھے روزے رکھنے کی تو پھر فاطعام 60 مسکینا، پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 فاطعام 60 مسکینا، تو پھر وہ کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو۔ 3 صورتیں ہو گئیں، پہلی گردن آزاد کرنا،
اگر وہ نہ ملے، طاقت نہ ہو، تو پھر 60 دن کے روزے رکھنا 2 مہینے کے، اور اگر 2 مہینے کے روزے رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو، بیماری ہو سکتی ہے، حالات ایسے ہیں، یا یہی ہے کہ وہ بیوی سے صبر نہیں کر سکتا 2 مہینے، تو اب ایسی صورت میں وہ فوری طور پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کھانا کھلانے کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ اب کیا کھانا پکا کر دیا جائے گا، 2 وقت کا دیا جائے گا، یا کچا راشن دے دیا جائے گا، یا ایک ہی وقت کا کافی ہوگا؟ اس میں اختلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ بعض فقہا نے کہا کہ کھانے کا اصولی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 2 وقت کھانا دیا جائے ایک آدمی کو، اور بعض فقہا نے کہا کہ چونکہ اللہ نے 60 مسکینوں کا کہا ہے، لہذا کسی ایک کو نہیں بلکہ 60 کو ہی کھلانا چاہیے، چاہے ایک وقت میں ہو چاہے زیادہ اوقات میں، لیکن 60 مسکینوں کو۔ بعض فقہا نے کہا کہ ایک وقت کا کھانا اگر کچا راشن بھی کسی کو دے دیا جائے تو وہ بھی شمار ہو جائے گا۔ تو یہ فقہا کی مختلف آپس میں جس نے جس کو زیادہ جو ہے وہ بہتر جانا۔ صحیح بات اللہ عالم بالصواب یہ لگتی ہے کہ کم از کم ایک وقت کا کھانا 60 مسکینوں کو، چاہے ایک ہی وقت میں ہو، چاہے پکا کر ہو، چاہے جو ہے وہ کچا راشن ہو، کسی صورت میں بھی 60 مسکینوں کو۔ اطعام کا لفظ ایسا ہے جس کے اندر یہ سارے معنی سمو جاتے ہیں، اسی لیے اختلاف ہے۔ اسی اطعام سے جو ہے وہ اطعام 60 مسکین کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اطعام میں کچا راشن بھی دے دیں گے تو اطعام ہے، آپ پکا کر بھی دے گے تو اطعام ہے، آپ جو ہے وہ ایک ہی آدمی کو بار بار دیتے رہیں گے تو یہ بھی اطعام ہے، اور اگر سب کو، تو یہ سارے معنی چونکہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں، کسی پر بھی عمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ اللہ کا حکم ادا ہو جائے گا۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس لیے تم پر لاگو کیا ہے تاکہ تمہارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان قوی رہے۔ یعنی اللہ کا حکم آ گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ چھپ چھپا کے معاملہ کیا اور بات ختم ہو گئی، نہیں، اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے اس کا حکم آیا ہے اس کو بجا لایا جائے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ نکاح، طلاق، رجوع، یہ آئلی قوانین اور اس طرح کے معاملات، یہ اللہ کے حدود ہیں، اس سے ایسے ہی بلا وجہ جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاق اور اس کے اندر حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب وہ جو بھی ہو، جو بھی انکار کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اگر اللہ ذوالجلال والاکرام نے تم پر یہ رحمت کی ہے، یہ عفو اور غفوری کا جو ہے معاملہ کیا ہے کہ تمہارے اس قول کے اوپر بہت سخت جو ہے وہ عذاب مسلط کیا جا سکتا تھا، لیکن اس نے تمہاری بیوی کو بیوی بھی رہنے دیا، تمہیں جو ہے وہ مختلف آپشن دے دیے کہ اس طریقے سے اپنے اس غلطی کا ازالہ کر لو۔ اگر پھر بھی تم اس کے حدود کی خیال نہ رکھو تو پھر یاد رکھو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انکار کرنے والوں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یاد رکھو بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یحادون، حاد یحاد کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سخت معاملہ کرنا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ اس کی نافرمانی کرے گا یا اس سے جو ہے وہ حد سے تجاوز کرے گا، قُبِتُوا کما قُبِتَ الذین من قبلہم، تو ان کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی ہوگا جیسے اس سے پہلے قوموں کے ساتھ ہوا ہے۔ قبت عربی زبان میں جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے ذلیل کرنے کے بارے میں، کسی کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے معنی میں، یا کسی کی ذلت آمیز شکست یا رسوائی اس سلسلے میں۔ تو ان الذین یحادون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، قُبِتُوا کما قُبِتَ الذین من قبلہم، وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگوں کو ذلیل کیا گیا۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یقیناً ہم نے واضح کر دی آیات، یا واضح طور پر نازل کی آیات، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہین، اور کافروں کے لیے دردناک یا چمٹنے والا عذاب ہے۔ مہین ذلیل کرنے والا، چمٹنے والا یا انتہائی سخت عذاب ہے۔ تو اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہہ دیا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں، یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے، حکم آ گیا اور اس کے بعد بھی اس کا جو ہے وہ انسان بجاوری نہ کرے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور جو ہے مفسرین نے ڈسکس کیا ہے کہ 3 سچویشن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی، یعنی اس غلطی میں پڑنے سے انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ 3 کفاروں میں سے کوئی ایک کفارہ ادا کرے۔ اب اگر وہ کفارہ ادا تینوں ہی نہیں کر سکتا تو پھر یعنی گردن کی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، روزے رکھ نہیں سکتا، 60 مسکینوں کو کھانے کے لیے جو ہے اس کے پاس پیسہ نہیں، تو اب کیا کرے؟
اس سلسلے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک عمل مبارک ملتا ہے. ایک بندہ آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا, ہلاک ہو گیا. رمضان میں اس نے اپنی بیوی سے جمع کر لی دن کے وقت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو خمیازہ وہ ادا کرو. تو کہنے لگا اللہ کے رسول میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, کروں کیا؟ کہا اچھا چلو بیٹھ تو. بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ ایک کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا, اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں آدمی کہاں ہے جو پہلے کہہ رہا تھا؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں بیٹھا ہوں. آپ نے فرمایا آ جاؤ, یہ ٹوکرا لے جاؤ اور یہ غریبوں اور فقیروں میں جو ہے وہ تقسیم کر دوں. تو کہنے اللہ کے رسول یہ پورا جو بین العابتین ہے یعنی مدینہ کا جو پورا شہر ہے اس میں مجھ سے زیادہ فقیر تو ہے ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا جاؤ لے جاؤ, گھر میں جا کے خود کھا لو, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. تو اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, اللہ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے. تو اگر کسی بھی صورت میں واقعتاً حقیقت میں کوئی گنجائش نہ ہو تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ اس کو اتنا مال دیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک حد کو پورا کر لے. یعنی اس کے رشتہ دار, اس کے احباب, قرب و جوار, غنی لوگ, تو وہ کیا کریں, وہ اس کے لیے اتنے مال کا اہتمام کریں کہ کم از کم 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جا سکے. بالکل کلی طور پر اللہ کی حدود کو ترک کر دینا یہ کسی صورت نہیں ہے, اور یہ پورے معاشرے کی بربادی کا جو ہے وہ سبب ہے. لہذا یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اب سارا معاشرہ مل کے بھی یہ نہ کرے تو پورے کے پورے لوگ اس میں شریک ہوں گے کہ یہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. کبتوا کما کبت الذین من قبلہم, تو پھر ذلت اور رسوائی بھی ایسے ہی ہوگی جیسے پہلے قوموں کی ہوئی. قد انزلنا آیات بینات, اب یہ واضح آیات آ جانے کے بعد بھی اگر اس کو صحیح معنوں میں نہ لیا جائے, وللکافرین عذاب مہین, تو پھر انکار کرنے والوں کے لیے سوائے ذلت امیز عذاب کے اور کچھ نہیں ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا, اور یہ ذلت امیز اور انتہائی تکلیف دہ جو عذاب ہوگا یہ اس دن ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا, جس دن اللہ سب کے سب کو اکٹھا کرے گا, مبعوث کرے گا, اٹھائے گا سب کو. تو پھر فینبئہم بما عملوا, پھر ان کو بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. فینبئہم, پھر خبر دے گا ان کو, بما عملوا, جو وہ کرتے رہے. احصاہ اللہ ونسوہ, اللہ نے ساری چیزیں گن گن کر رکھی ہوئی ہیں چگرچہ تم بھول جاؤ. احصاہ اللہ, اللہ نے ان کو گنا ہے, اللہ کے ہاں سب چیز تحریر ہے, اللہ کے ہاں ریکارڈ موجود ہے. ونسوہ, لوگ شاید بھول بھی جائیں. واللہ علی کل شیء شہید, اور بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے حدود, اللہ جل جلالہ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات مومن کے لیے, مسلمان کے لیے یہ حقیقی کامیابی ہے, اور ان سے تھوڑی سی بھی روگردانی اللہ کے غضب اور اللہ جل جلالہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ جل جلالہ حقیقی معنوں میں اللہ کے اوپر ایمان کو پختہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر کما حقہ اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ کی حدود اور قیود کے ساتھ کسی بھی قسم کا کھلواڑ کرنا کسی مومن کے لیے جائز نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.